अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट व्यूअर्स हिना सलमान। सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आज फिर एक बार जो है मेला सजने वाला है और कहाँ वो है फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज खेला जा रहा है। 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है और तमाशाई अपने हीरोज़ को एक्शन में देखने के लिए बेताब नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान टीम को सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त देकर एक यादगार कामयाबी हासिल की है। आज के मैच में कौमी टीम के पास सीरीज अपने नाम करने का सुनहरी मौका है, जबकि मेहमान टीम वापसी के लिए पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरने के लिए भी तैयार है। इकबाल स्टेडियम के रिकॉर्ड्स भी पाकिस्तान के हक में है। यहाँ 17 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं, जिनमें कौमी टीम ने 10 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 3 बार हारे हैं। और जनूबी अफ्रीका ने इस मैदान में 6 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्हें 4 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान स्क्वाड में नौजवान और तजुर्बाकार खिलाड़ियों का इम्तजाज मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी की क़ियादत कर रहे हैं, जबकि बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इब्रार अहमद जैसे खिलाड़ी आज के मैच में एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फैसलाबाद की पिच बैटिंग के लिए बहुत साजगार है, मगर स्पिनर्स को मदद देने में भी कहते हैं कि वो भी पॉजिटिव रोल कर सकती है। इसलिए शायकीन को एक और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। तो आज का मैच जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और 17 साल बाद जो है वो फैसलाबाद का मैदान सजा है और नेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है। तो आज हम इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी ज़हीर खान साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे इरफान, ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी। इरफान, सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं कि 17 साल बाद फैसलाबाद इज विटनेसिंग सच अ बिग इवेंट। तो तमाशाई क्रिकेट का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, कैसा माहौल देखने में आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि ग्राउंड तो काफ़ी खचाखच भरा हुआ था। देखिए ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप 17 साल के बाद उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ ऑब्वियसली पहले क्रिकेट नहीं हुई। 8-10 साल तो आपको याद है कि जब श्रीलंका अटैक हुआ था उसके बाद हमारी जो मैदान थे वीरान हो गए। तो ये ग्रेजुअली एक मोमेंटम बन रहा है, हर जगह जाया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, रावलपिंडी की हमने देखा फुल स्टेडियम था, लाहौर इवन इस दफ़ा हमने दोनों मैचेस में देखा कि फुल स्टेडियम था। फैसलाबाद हमेशा, वो कहते हैं ना, ये दीज सिटी नेवर डिसअपॉइंट यू, ये हमेशा फुल क्राउड आता है। और ये डिप्राइव सिटीज हैं, इधर कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है लोगों के पास। समहाउ पूरे कंट्री में नहीं है, बट इन एरियाज के अंदर, इन सिटीज में आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लोगों के अंदर एक, जिसे कहना चाहिए, कंसर्न भी है, डेप्रिवेशन भी है कि यार हमें कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं दी जाती। तो ये पीसीबी का अच्छा इकदाम है कि वो क्रिकेट को लेके गए हैं और आप देखें कि लोगों का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों का कनेक्शन जुड़ता है अपने हीरोज के साथ जब विक्ट्रीज मिलती है। जब विक्ट्रीज नहीं मिलती, और पर्टिकुलरली हमने पहले भी आपके शो में ये बात हम शायद कर चुके हैं कि जब विक्ट्रीज खत्म होती है तो वो आपका फैंस और जो आपका उस स्पोर्ट के साथ कनेक्शन है वो टूटता है। फिर हम देखते हैं स्पॉन्सर चले जाते हैं, व्यूअरशिप खत्म हो जाती है। तो ये सारा हम पास में हॉकी और स्क्वाश के साथ देख चुके हैं। तो दैट इज द गुड साइन। हम T20 सीरीज जीते हैं, पहला मैच जीते, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, हम अभी आने लगे हैं। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। 2 रन से विक्ट्री हासिल की पाकिस्तान ने और थोड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, एक्सेप्ट फॉर दैट बैटर्स दे परफॉर्म्ड रियली वेल। क्या कहेंगे पिछले मैच के हवाले से? या मैं यही बात कर रहा था कि आप, होता क्या है कि जब आपको विक्ट्री मिलती है तो आपकी कई दफा जो लूप होल होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, वो हाइड हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास्ट के अंदर हमारी परफॉर्मेंस की डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह जो रही वो ये रही कि हम एक तो जीते कम, और जो जीते भी वो भी कमांडिंग नहीं थे, वो भी अथॉरिटेटिव विक्ट्री नहीं थी हमारी। और हमने देखा कि अच्छा खासा एक टाइम के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे, ऑलमोस्ट लेस देन कोई 50-60 रन रह गए थे। फिर हमारा कोलैप्स देखते हैं। जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स का मसला है हमारा, वो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज होता जा रहा है। हम टेस्ट मैचेस में भी देखा, T20 में भी देखा और ODI में भी देख रहे हैं कि एकदम हम 5-6 विकेट अपनी गवा देते हैं। और किसी भी अच्छी से अच्छी पोजीशन के अंदर भी हमने अपने आप को ऐसी पोजीशन में लेके आ जाते हैं, ऐसी टफ और सिचुएशन में लेके आते हैं कि जहाँ से पाकिस्तान का जीतना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम जीत जाएं तो वो फिर एक ब्लेसिंग ही होती है। और एग्जैक्टली हमने ऐसे ही किया पहले ODI में के अंदर भी कि जब 30 के करीब रन रह गए थे, 5-6 विकेटें थी, तो हमने एकदम चौक किया।
ایک کے بعد ایک وکٹ گروائی اور پھر بڑی مشکل سے 2 وکٹوں سے ہم نے وکٹری حاصل کی. تو یہ اتنا بڑا کنسرن ہے. اور کیونکہ آپ جب ٹاپ ٹیئر کی ٹیموں کو دیکھتے ہیں جو دنیا کی 3-4 ٹاپ کی ٹیمیں ہیں, وہ کبھی بھی ایسی پوزیشن میں جہاں میچ ان کی کنٹرول میں آتا ہے تو وہ ایک دم اس کو پھر سکویز کرتی ہیں. وہ ایسا نہیں کرتی کہ دوسری اوپوننٹ کو وہ اپرچونٹی دیتی ہیں کہ وہ کم بیک کرے اور ہمارے پہ ڈومینیٹ کرے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ شہنشاہ کی کپتانی ذرا بہتر نظر آئی, جو ہے اگریسو مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. آلدو کہ ساؤتھ افریقہ کا سٹارٹ بہت اچھا تھا بٹ گیو اپ نہیں کیا. ڈیتھ بالنگ کی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بالر آخری اووروں میں بہت رنز کھاتے ہیں. یہ بہت ٹیکنیکلی بھی اس میں ایک چیز ایڈ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب 35 اووروں کے بعد ایک بال یوز ہوتا ہے. پہلے تھا کہ 2 بال یوز ہوتے تھے. آپ کے جو بال تھے 2 نئے بال ہوتے تھے, گیند پرانا نہیں ہوتا تھا. جب بال پرانا نہیں ہوگا اسپنر کو بھی گرپ میں کرنے میں مسئلہ آئے گا. اوبیسلی جب نیا بال ہوتا ہے تو وہ ٹرن نہیں کرتا. پھر ہمارے جو بالر کی فاسٹ بالر کی ریکگنیشن ہے وہ ریورس سوئنگ ہے. تو جب بال نیا ہوتا ہے تو ریورس سوئنگ نہیں ہوتا. اب کیا ہے کہ 35 اووروں کے بعد ایک ہی بال یوز ہوتا ہے. وہ جو پرانا ہوتا ہے تو ہمارے بالر کی جو سب سے بڑی ڈومیننس ہے وہ ریورس سوئنگ کے ساتھ آتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بالر نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو یہ ان ٹرمز آف وہ آپ او ڈی اے کرکٹ کی بات کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بالرز کو بہت سوٹ کرتی ہے چیز. تو ہمارے بالر نے بڑے لمبے پیریڈ کے بعد میں نے دیکھا کہ آخری اووروں میں لائن اینڈ لینتھ کے اندر ڈیتھ اوورز کے اندر کم رنز بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جہاں یارکرز نہیں دیکھتے تھے, باؤنسرز نہیں دیکھتے تھے, ریورسنگ نہیں دیکھتے تھے, اب جو ہے کوالٹی آف دا بولنگ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. جی بالکل. اور یہ خاص طور پہ اگر آپ 2 سال کے سٹیٹس دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسپینسو بالر ہیں وہ پاکستان کے رہے ہیں. ان ٹرمز آف وہ آپ اکانومی دیکھیں تو سب سے زیادہ رنز ہم دیتے ہیں. شہنشاہ افریدی 2 سال کے ہائیسٹ رنز وہ ٹیکر تھے, سب سے زیادہ رنز انہوں نے کنسیڈ کیے ہیں 2 سال کے اندر. تو یہ اور لاسٹ میچ میں جو ان کی بالنگ تھی وہ میرے لیے بڑا ایک اچھا سائن تھا کہ انہوں نے ریورس سوئنگ بھی کر رہے ہیں, یارکر بھی کر رہے ہیں, رنز کو بھی لے کر آ رہے ہیں. ہاں ورائٹی لے کر آ رہے ہیں. آپ کو عرفان یاد ہوگا جب سپیڈسٹر جو ہے شعیب اختر بولنگ کرتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ باؤنسر کہہ رہے ہیں کہ یارکر آئے گا. وسیم اکرم ہو گیا, وقار یونس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو بگ پیسرز ود اس, بگ نیمز جن سے سیکھنا چاہیے. مینٹورنگ کرکٹ میں تو انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. کیا کہیں گے مینٹور کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں یہ سارا مکسچر ہے. آنسٹ دیکھیں نا دونوں پہ آتا ہے. ایک تو اوبیسلی یہ جب لیجنڈ تھے ان کے پاس جو ان کے سینئر تھے وہ بہت بڑے تھے. وہ عمران خان تھے, پھر وسیم اکرم ان کو لیڈ کر رہے ہیں, پھر وقار یونس کر رہے ہیں. تو وہ ایک پورا ایک اورا تھا جو آپ کو لے کے چلتا تھا. اب دونوں طرف پرابلم آتا ہے. اب آپ اگر مینٹورز کی بات کرتے ہیں, سینئرز کی بات کرتے ہیں, they don't have time to give the preference to these guys. وہ اپنے کاموں میں انگیج ہیں. اگر کوئی کہتا بھی ہے تو کہتا ہے جی مجھے پہلے نوکری دے, مجھے رکھے تو پھر دیکھتے ہیں. پھر دوسری طرف لڑکوں کی بھی بات کرنی چاہیے کہ اب ایک پلیئر کو 5-5 سال 10-10 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے ہو چکا ہے. اب اس لیول کے اوپر سم ہاؤ کوچنگ کام نہیں کرتی. اس لیول کے اوپر مینجمنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے بھی امپروو کرنا ہے. آپ دنیا کی مثال کے ساتھ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, اپنے ہر شو میں بھی کہتا ہوں, آپ دنیا کا کوئی پلیئر بیٹر ہے یا ریگارڈلیس بالر ہے وہ وقت کے ساتھ امپروو کرتا ہے. آپ پاکستان کے 11 پلیئروں کا نام لیں اور آپ دیکھیں کہ سب کا کیریئر پیک سے سٹارٹ ہوا اور اب ڈکلائن کی طرف ہے. ایک پلیئر بھی سنگل آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا نام لیں اور آپ کی کیا یہ نہیں, یہ پلیئر نے جتنا کنسسٹنسی کے ساتھ کھیلا ہے, ایوالو ہوئے ہیں, امپروو کیا ہے, وہ نہیں ہے. ایون آپ کسی بابر اعظم کا بھی نہیں نام لے سکتے, آپ شہین کا نہیں لے سکتے, آپ رضوان کا نہیں لے سکتے. ہر ایک پلیئر کی آپ کی پرفارمنس آپ دیکھیں گے تو ڈکلائن کی طرف ہے. تو یہ آپ کے سم ہاؤ سسٹم کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی کنٹری کی سچویشن ہوتی ہے, جو ٹربولنس ہوتی ہے, وہ آپ کے سپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. سم ہاؤ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا جب اوپر ادارے کا ہیڈ سٹیبل نہیں ہوتا, وہ ایک بھیڑ چال چل رہی ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, پھر 6 کوچز چینج ہو گئے, 26 سلیکٹر چینج ہو گئے, 4 چیئرمین چینج ہو گئے. تو وہ ایک کنٹینیوٹی جب پینیٹریٹ کر کے نیچے آتی ہے تو جو لوگ نیچے کھیلنے والے ہیں, آلدو کہ یہ لڑکے چینج نہیں ہوئے سم ہاؤ, بٹ ایک انسرٹن مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ پھر آپ کا پورا سسٹم کو چوک کرتا ہے. پھر دنیا کے اندر ایک ایگزامپل ہے, لوگ پلیئر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پوری دنیا ایک علیحدہ ٹریک پہ چل رہی ہے, ہم علیحدہ ٹریک پہ چل رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہر پلیئر فری ٹائم کے اندر ڈومیسٹک کھیلتا ہے, لمبا فارمیٹ کھیلتا ہے. ہمارا کوئی بھی لڑکا جو ٹیم میں آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سمجھتا ہے کہ عرفان ہم کھیلنا نہیں چاہتے نا, ہم ڈومیسٹک کھیلنا نہیں چاہتے, ہم ڈومیسٹک کھیلنا ہی نہیں چاہتے. بات یہ پیسہ بناتے ہیں نا, T20 کھیلنا ہے, لیگ کھیلنا, اس میں پیسہ مل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پریفرنس ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو
ایک نکھار آتا ہے, آپ کی جو سولڈ بننا ہوتا ہے, اسکل آپ کی جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی, نہ اسکل سیٹ جو ہے وہ صحیح طرح کے نظر آتا ہے. تھوڑی سی اگر اور کھلاڑیوں پہ بات کرتے ہیں, سائم ایوب, ابرار احمد اور حسیب اللہ, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے؟ دیکھیں, سائم سے بڑا ٹیلنٹ تو شاید پاکستان کو لاسٹ 2-3 سالوں میں نہیں ملا. ایک ایسا ٹیلنٹ جو اوبیسلی بیٹنگ اور بالنگ ہر چیز میں کر کے دیتا ہے. بٹ یہی اسی کی کنیکشن ہے جو میری پریویس بات تھی کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ, اس طرح سٹارٹ لیا کیریئر کا, لگتا تھا ہمیں شاید سعید انور مل گیا, کوئی کہتا جی برائن لارا مل گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں, کل پرسوں کا سٹیٹ میں نے شیئر کر رہا تھا کہ پاکستان کے سب سے زیادہ ہائیسٹ وہ ڈک پہ آؤٹ ہونے والے پلیئر بن چکے ہیں T20 میں. انہوں نے 10 دفعہ تو وہ 0 پہ آؤٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح اوڈی کے اندر بھی وہ کنسسٹنٹ نہیں رہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم تو بابر اعظم کو سمجھ رہے تھے کہ 8 نمبر پہ آ کے سب سے زیادہ ڈک لینے والے وہ بن گئے ہیں, لیکن اب تو یہ سائم ایوب بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ویری نائس. ہاں جی, سائم ایوب ہے. پھر حسن نواز کی بات کرنی چاہیے. دوسرا ٹیلنٹ ہمیں نظر آیا جی کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے جی, بہت بڑا فنیشر مل گیا. آپ وہ دیکھیں کہ جس طرح کی شاٹ انہوں نے لاسٹ میچ میں کھیلی ہے کہ آپ کو رن بال ریکوائرڈ ہے, اور انہوں نے جس طرح بھی بالر نے بال پھینکی نہیں اور باہر نکل کے انہوں نے منہ اوپر ہے, بلہ کہاں جا رہا ہے, شاٹ مارے ہیں. دیکھیں آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جب اپنی وکٹ کی ایز اے بیٹر ویلیو نہیں نہ کریں گے, اس کو ایسے تھرو کریں گے, تو پھر آپ کل کو کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میں ٹیم سے باہر ہو گیا ہوں, مجھے رکھا نہیں گیا, مجھے اپورچونٹی نہیں ملی. جب آپ گراؤنڈ کے اندر ہیں, اگر آپ بیٹر ہیں یا بالر ہیں, جب آپ کے پاس ایک اپورچونٹی ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو ویل کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیز پیپل آر چوزن بائی گاڈ. یہ اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 25-26 کروڑ کی عوام میں سے یہ 15 لوگ کھیل رہے ہیں, کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کنٹری کے اندر اور کوئی سپورٹ نہیں ہے, سم ہاؤ ایک ہی سپورٹ ہے, پورا نیشن آپ کو دیکھ رہی ہے. ایک ہی سپورٹ ہے جس کو سپورٹ بھی ملتی ہے, سپورٹ بھی ملتی ہے, پیسہ بھی ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے ان کو, عزت, شہرت, دولت, جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, وہ سب کچھ اس سپورٹ کے اندر ان کو ملتا ہے. تو جب آپ اس بڑے سٹیج پہ آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس کرتا ہے, آپ بلیسنگ کے ساتھ اس گراؤنڈ کے اندر پہنچتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر بھی تھوڑا آنس آتا ہے, رسپانسبلٹی آتی ہے کہ میں اس کو کس طرح ویل کروں, اپورچونٹی کو کس طرح گریب کروں. پہلے ہم دیکھتے تھے پاکستان کیا دنیا میں کسی لڑکے کو ملتا ہے, اب انڈیا کی مثال لے لیں, ہم کیوں نہیں دینی چاہیے جو اچھی چیز ہے. جیسوال رنز کر رہا ہے, ابھیشیک رنز کر رہا ہے, تلک ورما رنز کر رہا ہے, جو بچے کو اپورچونٹی مل رہی ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے. ریگارڈلیس ہمارے لڑکے ہیں, یہ ایک میچ. آپ وراٹ کی بات کریں, وراٹ کا کچھ سال جو تھا, کچھ پیریڈ تھا, he was not in the form, but he made his form back, he come back in a better way. اس کے علاوہ بھی دیکھیں وہ جو پیریڈ بھی اس کا تھا جس میں اس کی سینچری نہیں آئی تھی, وہ 3 سال کا سم ہاؤ پیریڈ تھا, اس میں 70-80 کرتا رہا وہ. ہمارا اگر لوگ بابر کا کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کی میچ وننگ اننگز تب بھی تھی. ہمارا ادھر پرابلم ہے کہ ہمارا تو میچ ونر کوئی نہیں ہے. اب ایک لڑکا بھی ایسا نہیں اس ٹائم ہماری ٹیم میں جس کو ہم بیٹ کریں کہ دیٹ از دا میچ ونر, یہ ہمیں لے جائے گا, یہ ہمیں کچھ کر دے گا. ہمیں کسی پہ بھی اب ٹرسٹ نہیں رہا. تو یہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کی بھی بی ٹیم ہے اس ٹائم پہ, چلے ہم اس کو بلیم نہیں میں کرتا, پاکستان نے نہیں ان کو کہا کہ آپ بی ٹیم بھیجیں یا آپ اے ٹیم لے کے آئیں, وہ جو آئے ہم نے ان کے ساتھ کھیلنا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بی ٹیم ہے تو آپ نے تو A+ کرکٹ کھیلنی تھی ان کے اگینسٹ, آپ نے ٹیسٹ سیریز ایکول کروا دی. آپ جب او ڈی آئی میں آئے, T20 میں آئے تو بڑی مشکل سے آپ وہ جیتے سیریز. جب آپ او ڈی آئی جیت رہے ہیں, آپ کی ہوم گراؤنڈ ہے, یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے پاکستان. دنیا کی ٹیمیں جب اپنے گھر میں کھیلتی ہے تو وہ شیر ہوتی ہے. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں نا, بنگلہ دیش کبھی آپ کو نظر آیا ہے کہ اپنے گھر میں ہارتا ہے؟ وہ تو چاہے آسٹریلیا چلا جائے, ہم چلے جائے, ساؤتھ افریقہ چلا جائے, انڈیا چلا جائے, وہ ان کو ہرا دیتے ہیں. جیسے باہر آتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں. عرفان صاحب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. یہ سیکھنے والا نا, جیسے وہ پولیٹکس میں ہے نا جی, وہ کہتے ہیں ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے, نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو اسپورٹس میں بھی ہم یہی ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں, ہم آگے ٹیم بن رہی ہے. Thank you so much Irfan for having a wonderful chit chat with us. It was a very important discussion. آج جو ہے پھر پاکستان اپنا جو ہے ون ڈے کھیلے گا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, اور دیکھنا یہ ہے کہ فیصل آباد کا گراؤنڈ جو ہے وہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے. ریئیکٹ تبھی کرے گا جب پاکستان جو ہے یہ میچ جیتے گا اور پاکستان جو ہے سیریز کو اپنے نام کرے گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹوڈے ٹو نو اباؤٹ اٹ. تو ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ویورز تھوڑی سی آج ہم اپڈیٹ کریں گے آپ کو آئی ٹی کے حوالے سے، ڈیجیٹل دنیا کے حوالے سے کہ وہاں کون کون سی نئی چیزیں بن رہی ہیں، کون سی ڈسکوریز ہو رہی ہیں. تو ڈیجیٹل دنیا کی تیز رفتار دور میں آج سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ ڈیٹا جو کہ ہے وہ بن چکا ہے، اور اسی ڈیٹا کی سیکیورٹی عالمی ٹیکنالوجی طاقتوں کے درمیان جو ہے نیا میدان جنگ بن گئی ہے. یورپ جو ہمیشہ سے ہی پرائیویسی اور ریگولیٹری سٹینڈرڈز میں مضبوط موقف رکھتا ہے، اب اپنی ٹیکنالوجی کا خود مختار یعنی ٹیکنالوجیکل سوورینٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات بھی کر رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں چین، جس نے گزشتہ دہائیوں میں جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن اور موبائل ٹیکنالوجی کے میدان میں شاندار ترقی کی ہے، دنیا بھر میں اپنی انفراسٹرکچر اور ڈیٹا بیس اسمارٹ نیٹ ورکس اور 5G سسٹمز کے ذریعے ایک متبادل ٹیکنالوجی ماڈل پیش کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یورپی یونین کے سخت ڈیٹا پروٹیکشن قوانین GDPR جو ہے صارفین کے ڈیٹا کو واقعی محفوظ رکھتے ہیں، یا چینی ٹیکنالوجی کی جو وسعت ہے، کم لاگت اور تکنیکی خود انحصاری دنیا کو ایک مختلف سمت میں لے کے جا رہی ہے؟ موبائل ڈیٹا جو ہے سیکیورٹی صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، بلکہ معاشی خود مختاری، صنعتی سلامتی اور بین الاقوامی اعتماد سے بھی جڑا ہوا ہے، اور ایک بہت وائڈ سبجیکٹ ہے. دنیا بھر کے انڈسٹریز، خصوصاً اگر ہم بات کریں مینوفیکچرنگ، انرجی، ڈیجیٹل فائنانس اور IoT نیٹ ورک سے وابستہ کمپنیز جو ہیں اس وقت اس سوال کے سامنے کھڑی ہیں کہ کس ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں اور جس سے ڈیٹا جو ہے ان کا محفوظ رہے گا، چاہے تو وہ یورپین ٹیکنالوجی کے پاس جائیں یا تو پھر چائنیز ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں. تو آج ہم اسی ساری ڈسکشن صورتحال پہ بات کریں گے کہ ہمیں کیا اڈیپٹ کرنا چاہیے. جس طرح دنیا بڑی ہے، ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں جو ہے انوینشنز ہو رہی ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، تو پاکستان کے جو صارفین ہیں وہ کس اپنے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے کس ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں. تو ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمارے آج کے مہمان خاص ہیں، IT ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ہارون ایس خان ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بھی ہیں. تو ہارون صاحب کو بہت بہت پہلے میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو فار ہیونگ می. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ تھینک یو. اچھا، آپ کی میری آف دا ریکارڈ پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈیٹا سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہوا ہے. جو صارفین ہیں ان کے لیے مشکل ہے انتخاب کرنا کہ وہ یورپین ٹیکنالوجی کی طرف جائیں یا چائنیز ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بینگ ایکسپرٹ، آپ کیا اوپینین دیتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، آف کورس بینگ اے یورپین کمپنی اینڈ ایکسپرٹ فرام دیٹ سائڈ، ہم تو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس چیز کو چوز کریں جس میں آپ اپنی پرائیویسی کو آن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہم اب کمپیریزن کر رہے ہیں یورپین پرائیویسی لاز کو اور چائنیز پرائیویسی لاز کو، اس میں بیسک ڈفرینس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو یورپین لاز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، عام زبان میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ عام آدمی سمجھ سکے، کہ آپ کا ڈیٹا، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی ڈیجیٹل ویلیو وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کی آنرشپ ہے، وہ آپ کے پاس رہنی چاہیے. بس میرا کوئی حق نہیں، چاہے میں وہاں کام کر رہا ہوں ایز اے کمپنی، چاہے میں پروڈکٹ بنا کر دے رہا ہوں یا کچھ بھی، مجھے لیگلی حق نہیں ہے کہ میں آپ کا ڈیٹا استعمال کر سکوں، اس کو سیل کر سکوں، آپ کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کر سکوں، آپ کو آپ کی اجازت کے بنا سن سکوں، جو کہ تمام چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں. میٹا، گوگل، بڑی بڑی کمپنیوں کو یورپ میں کیوں فائن کیا جاتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے فائن کیا گیا ہے کہ آپ صارفین کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ یورپ میں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ یورپ روکتا ہے اس بات کو، یورپ روک رہا ہے، اور یہ چائنا میں ہو رہا ہے. چائنا کر رہا ہے، میٹا کر رہا ہے، گوگل کر رہا ہے. جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں، اب آپ اور میں اس بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے اپنا موبائل سرف کرتے ہوئے آپ کو اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ چیزیں نظر آنی بھی شروع ہو جائیں گی. آپ فیشن کے ریلیٹڈ بات کر رہی ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ریلز نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ہاؤ ڈڈ دے نو؟ دس از کالڈ اسپوفنگ، لسننگ. بگز ہوں گے ان کے، یا بگز کے علاوہ بھی اگر ہم صرف اسپیسیفک بات کرتے ہیں چائنیز فونز میں، تو آپ کے سامنے ہواوے کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے دوسرے ZTE کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو کہ یورپ میں اور جو کہ خاص کر USA نے بین کیے ہیں صرف اس ہی وجہ سے کہ وہ صارفین کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے. اور یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، آپ چیک کریں، فوربس نے بھی شائع کی تھی، یہ بہت بڑے پبلیکیشنز ہیں، انڈیپینڈنٹ ریسرچرز نے شائع کی تھی. ایگزیکٹلی، اس کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں بنتا نا. ہم اس پہ اس لیے اب
یہاں بیسک فنڈامنٹل رائٹ یہ ہو جاتا ہے جیسے یورپ کہتا ہے کہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے, ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے, اس کو سیف رہنا چاہیے, ہڈن رہنا چاہیے. آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں کسی کو, اٹس اوکے. اچھا یہ بات میں نے بھی سنی, گوگل آپ کو سن رہا ہے, جی بالکل, گوگل آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی پرائیویسی نہیں ہے, آپ اپنا موبائل جو ہے, اکثر لوگ اپنا موبائل گاڑی میں رکھ کے کہیں جاتے ہیں, یہ بھی ایک پرائیویسی کا ایک بہترین طریقہ ہے. جی بالکل. اب آپ دیکھیے, آپ نے اپنا جی پی ایس لیٹ سپوز بند بھی کیا ہوا ہے, اینڈرائڈ پہ اگر ہیں یا جس بھی فون پہ ہیں, گوگل کی ہی نہیں بات کر رہا, ایپل کی بھی بات کر لیں, آپ نے اپنا جی پی ایس آف کیا ہے, آپ ایک پلیس سے, ایک مال سے, ایک ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرتے ہیں, اسٹل دے ول آسک یو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, ایک دم نوٹیفیکیشن آ جائے گا, ہاؤ, جی پی ایس تو آف کیا تھا نا آپ نے, اٹ مینس یہ فرنٹ اینڈ سے آف تھا, بیک اینڈ سے ایکٹیو ہے, پھر بھی دے آر ٹریکنگ یو, بیکاز اس کو کہتے ہیں الگوریدم کو ٹرین کرنا. وہ آپ کے بیہیویئر, پسند ناپسند, آپ کے بائنگ بیہیویئرس, آپ کے کھانے کے بیہیویئرس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا برین ریڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ واٹ ایور وی آر تھنکنگ, اور 2 منٹ بھی بہت زیادہ, آئی تھنک 10 سیکنڈز کے بعد تھنگز آر کمنگ, اور جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, آئی ٹی ریلیٹڈ, 5G, تو اسی کے ریلیٹڈ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہی تو بات ہے کہ آپ کو سنا جاتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے آج کے ٹائم میں کہ ہمیں سنا نہیں جاتا, ہمیں دیکھا نہیں جاتا, ہمارا ڈیٹا سیف ہے یہاں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں خاص کر, اسپیشلی اف یو آر یوزنگ اینی چائنیز پروڈکٹ, سو آپ تھوڑا پھر میرا خیال ہے احتیاط کرنا چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے, اینڈ کوشش کیجیے اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, اپنی پرسنل پکچرز, ہر چیز آپ اپڈیٹ ڈیجیٹلی مت کریں. اچھا کوئی چیز آپ کی پرائیویسی, فار انسٹنس ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ہماری کوئی پکچر لگی ہوئی ہے, اکاؤنٹ ہمارا سیلڈ ہے, لاکڈ ہے, لیکن اگر آپ نام لکھیں گے تو گوگل میں تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سارا جو آپ کا, ایک چیز تو آپ سمجھ لیں بالکل, جو چیز ڈیجیٹل ورلڈ میں آ گئی ہے نا, وہ سیکیور نہیں ہے آپ کی. یہ اب آپ چاہے, اس کا مطلب ہر چیز آپ اپلوڈ نہ کریں. ایگزیکٹلی, ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں آپ, اب آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا جو مرضی کر دیں, آپ کا فٹ پرنٹ رہنے والا ہے, وہ ریکوریبل ہے. تو بہتر یہ ہے نا کہ آپ سستے پروڈکٹ خریدنے کی بجائے آپ ایک دفعہ ایک اچھی کمپنی, کسی بھی برانڈ کا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ XYZ اس کا لے لیں, آپ کسی بھی ایسے برانڈ کو سلیکٹ کیجئے جس کا ہارڈ ویئر سیکیور ہے, جس کے اوپر پرائیویسی لاز وہ فالو کرتے ہیں. کیونکہ چائنیز ہو گئے یا ساؤتھ ایشین کنٹریز ہو گئے, ان کا جو لا ہے وہ سوورینین کی طرف جاتا ہے, یعنی کہ ان کی اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے, سوورینٹی کی طرف جاتا ہے. اسٹیٹ کہتی ہے کہ جی کلیکٹ کرو ڈیٹا, ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی نیشنل سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے اس کی آڑ میں. ٹھیک ہے. یورپین کہتے ہیں, یورپین لا کہتا ہے نہیں, آپ کوئی اسکریننگ نہیں کریں گے, کسٹمر آزاد ہے, وہ اپنا ڈیٹا اون کرے. یہاں اونرشپ نہیں دے رہے, وہاں اونرشپ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا بیسک, بڑا لازمی فرق ہے. ہر چیز ہے. اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر موبائلز میں, واٹس ایپ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے انکرپٹڈ. انکرپٹڈ, واٹ از انکرپٹڈ؟ اوکے, انکرپشن بیسیکلی ایک الگوریدم ہوتا ہے, جیسے کہ لیٹ سے آپ کی ایک چیز کو آپ نے لیئرز اینڈ لیئرز میں سیو کر لیا, تہ بتہ اس کو چھپا دیا. اب انکرپشن اصل معنوں میں تو مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کی ایک چیز کو چھپا کر اس کو چینج کر کے لے کر جایا جائے, آپ تک پہنچایا جائے. لیٹ سپوز میں آپ کے پاس ایک پینسل یہاں سے وہاں پاس کرنا چاہتا ہوں, اس پینسل کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ایک میسج ہے, یہ ایک میسنجر سے جا رہا ہے, پینسل ایک میسج ہے. لیکن ہیکرز جو بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے میسیجز کو ہیک کرنے کے لیے, اس کو وہ پینسل, اب پینسل نظر نہیں آئے گی, اس کو ہو سکتا ہے وہ ایک ربڑ نظر آئے. اب اس کو انٹرسٹ ہے پینسل میں, بٹ اس کو لگ رہا ہے یہ تو ربڑ ہے, وہ انکرپٹ ہو گیا. جب آپ کے پاس وہ ربڑ پہنچے گا تو آٹومیٹکلی ڈیکرپٹ ہو کے وہ پینسل واپس میسج کنوے ہو جائے گا. عام لفظوں میں سمجھا دیا. اب میٹا مینز میں بار بار میٹا کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک, یہ سارے ایک ہی کمپنی کی, ٹھیک ہے. وہ انکرپشن بولتے ہیں, تو آپ ان کا پرسوں کا ایک آفیشیل ٹویٹ دیکھ لیں, یہ میری بات نہیں ہے, ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہے کہ وٹ ایور یو شیئر ود اینی ایکسٹرا الفابیٹ اور وین یو سے لولز, وین یو سے تھینکس, وی سی یو. We see you, what are you trying to say? انکرپشن تو پھر ختم ہو گئی نا کہانی. اگر اتنے ہی وہ انکرپٹڈ ہیں تو پوری دنیا میں ان کو فائن کیوں کیا جا رہا ہے, لیک کیوں ہو رہے ہیں ان کے میسیجز, انہی کے میسیجز زیادہ کیوں اٹیک ہو رہے ہیں. بڑی بڑی چیزیں لیک ہوئی ہیں بھائی, بڑے بڑے آپ کے پولیٹیشینز کی چیزیں لیک ہوئی ہیں, پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے پورا لیک ہوا تھا. وہاں پر باقاعدہ امریکن US کانگریس میں ان کو کوسچن کیا گیا ہے, یورپ میں ان کو فائن کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے اوپر فالو ہی نہیں کرتے نا. انہوں نے آپ کا ڈیٹا لینا ہے, بیہیویئرز لینے ہیں, اس کے حساب سے میٹا کے فیس بک کی مارکیٹ پلیس کو ٹرین کرنا ہے, اپنے ایجنٹس ٹرین کرتے ہیں, پھر یہ آپ کو سیل آؤٹ کے لیے
सेल करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका डेटा सेल होता है। अच्छा, ये भी आपने बात सीखी। अच्छा हारून साहब, मुझे बताएं कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप एडवांस्ड सिक्योरिटी लगा लेते हैं और तब भी डेटा लीक हो सकता है? अच्छा, हम व्हाट्सएप को बिल्कुल हो सकता है। हम व्हाट्सएप को इस तरह ले लेते हैं, आपका घर है, ठीक है, एक घर है, अब उस घर के जो बेसिक मेन लॉक्स हैं ना आपके अंदर कमरों के, वो टूटे हुए हैं, लेकिन आप घर का सिर्फ एक मेन डोर का लॉक बड़ा अच्छा लगा दें और आप उम्मीद करें चोरी नहीं होगी। फिर अच्छा, QR कोड अगर स्कैन हो जाए? व्हाट्सएप इस टाइम ना आपके मार्केट में सिक्योर ऐप, अभी मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक आ रही है, आप उसको देखिएगा। बाकी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की रिपोर्ट देखिए, मेटा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, मतलब दीज आर नॉट सेफ। These are not safe. Not safe at all. क्योंकि व्हाट्सएप से तो लोगों के बैंक कोड्स भी टूट गए हैं। एक छोटी सी मिसाल है, जिस प्लेटफॉर्म पे, अब चाहे वो दुनिया में कोई भी है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्लेटफॉर्म में आपके डाटा की कॉपी मौजूद है, वो सेफ नहीं है। लेट्स से कॉपी का मतलब क्या, आप फोन चेंज करते हैं, आप अपना पुराना नंबर डालेंगे या कोई ईमेल पुराना डालेंगे, आपकी पुरानी चैट्स, पिक्चर, सारा बैकअप वापस आ जाएगा। बैकअप आ जाता है, बिल्कुल। जो चीज आपका बैकअप ले रही है, इट मींस आप सेफ तो है ही नहीं, आप एक्सपोज्ड हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है हारून एस खान, जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने स्पेशली कॉमनर्स को तंबीह की है कि किसी का डाटा सिक्योर नहीं, अगर वो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, अगर उनको अपना डाटा सिक्योर करना है तो उनको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, विच इज यूरोपियन टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ अपनी चीजों को उन्होंने हाइड करना होगा। और हर चीज अपलोड करने की नहीं होती, आपको जरूरत नहीं है कि आपने जाके व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, आप अपने गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके, ट्विटर पे जाके बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी अपलोड करें जिसमें बाद में आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। और खास तौर पे खवातीन के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूंगी तो इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर कि प्लीज आप लोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखना आपका इंडिविजुअल का काम है। व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट जनरेशन जी। हर साल कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ दुनिया की डिक्शनरी में जो है आ जाता है, वर्ड ऑफ द ईयर जिसको करार दिया जाता है, जो हमारे ज़माने की कहानी सुनाता है। कभी वो लफ्ज़ होता है इन्फ्लुएंसर्स, कभी होता है मेटावर्स, और कभी ग्लोबल वार्मिंग, और कभी कोई ऐसा लफ्ज़ जो सुनकर लगता है हाँ आज की दुनिया है। लेकिन 2025 में dictionary.com ने जो लफ्ज़ चुना है उसमें कहते हैं ना कि सबको चकरा दिया है। वो लफ्ज़ है 67। जी हाँ, कोई स्पेलिंग नहीं है, कोई मायने नहीं है, बस एक नंबर है, और उस लफ्ज़ से कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ द ईयर उसको करार दे दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये नंबर, इससे क्या मुतरादिफ है, क्या बनता है? तो जनाब खुशामदीद इंटरनेट के ज़माने में जहाँ लफ्ज़, मीम्स, आवाज़ें सब मिलकर एक नई ज़बान बना रहे हैं। 67 दरअसल जनरेशन अल्फ़ा, यानी वो बच्चे जो 2010 से 2024 के दरमियान पैदा हुए हैं, उनकी बोली का हिस्सा है। ये लफ्ज़ टिकटॉक से शुरू हुआ एक गाने स्क्रिला के, जहां डूड 67 और फिर बच्चों के होंठों पर चढ़ गया है। यूलू जिसको कहते हैं, यू ओनली लिव फॉर वंस, या ब्रो चढ़ते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि किसी को नहीं पता कि 67 का मतलब क्या है। कुछ कहते हैं कि ये ना अच्छा है ना बुरा है, कुछ कहते हैं ये बस एक वाइब है और या एक रिएक्शन है, जैसे कि हम करते हैं ओके, और कुछ माहिरीन कहते हैं कि यही तो इस लफ्ज़ की खूबसूरती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस एक एहसास है। dictionary.com का कहना है कि 67 दरअसल गैर यकीनी के दौर में नुमाइंदगी करता है। ये एक ऐसी नस्ल की पहचान है जो मीम्स, शॉर्ट वीडियोस और डिजिटल रिएक्शंस की बात करते हैं, यानी एक लफ्ज़ जो कुछ कहे बगैर ही सब कुछ कह जाता है। असातिज़ा के लिए भी इतना चैलेंज बन गया है, कुछ स्कूल्स ने तो ऑनलाइन गाइड्स तक शामिल कर दी हैं कि जो तलबा हैं वो कहते हैं ना कि 6-7 बोलने से कैसे उनको रोका जा सके। तो ये बात सुनकर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नई जनरेशन की ज़बान डिफरेंट है, और ज़बान से बातचीत का ज़रिया नहीं होती, ये एक ज़िंदा कल्चर की एक मिसाल होती है, जहाँ हर लफ्ज़, हर आवाज़ और हर मीम जो है हमारी सोच और शनाख्त की अक्कासी करता है। 6-7 सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, ये शायद एक पैगाम है, या आने वाली नस्ल की बात करते हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी को ना बताने के लिए 6-7
7 کہہ دیا جائے اس کو اور دوسرے بچے کو سمجھ آ جائے کہ کہہ کیا رہا ہے, محسوس زیادہ کرتی ہے. تو اگلی بار اگر آپ کا بچہ یا بھتیجا یا شاگرد آپ کو کہے کہ سر دیٹس سو 6-7 تو ناراض مت ہوئیے گا, کیونکہ مسکرا دیجیے گا, کیونکہ اس میں کوئی جو ہے نا کہنا کہ مضاحکہ نہیں ہے, اٹس جسٹ 6-7. تو 6-7 الفابیٹ نے دنیا میں جو تہلکہ مچا دیا ہوا ہے. ہر دوسرا بچہ, حالانکہ ہمارے اپنے بچے 6-7 بول رہے ہیں, اور ایون اس کا جو ایک ٹپوگرافی ہے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. آج کل سکولز کے اندر بھی یہ بہت جو ہے کانسیپٹ اور ٹرینڈ دیکھنے میں آیا, خاص طور پہ بھی ہیلووین نائٹ گزری ہے تو اس میں بچوں کے ہاتھوں میں 6-7 تھا. آئی تھاٹ کہ یہ کوئی ایک بروٹل نمبر ہوگا, بٹ جب اس کی ہسٹری پہ ہم گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ تو ایک بڑا ہی پیسفل نمبر ہے. 6-7 از جسٹ اے سلینگ فار دا نیو جنریشن. اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اور خاص طور پہ والدین کیونکہ وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو اس لیے ایک وکڈ آئی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کا بچہ جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ ہے. تو بالکل آپ کا بچہ جو ہے صحیح ڈگر پہ ہے, 6-7 سے کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے. تو یہ ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے شیئر کریں کہ کسی گھر میں اگر 6-7 کا کانسیپٹ ہے تو ٹیک اٹ ایزی. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ویری امپورٹنٹ اپڈیٹ کہ امریکہ کے جو سب سے بڑے اور اثر و رسوخ رکھنے والے شہر نیو یارک میں تاریخ رقم ہو چکی ہے. جنوبی ایشیا نژاد اور مسلم رہنما ران ممدانی بھاری اکثریت سے نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں. یہ کامیابی صرف ایک سیاسی جیت نہیں ہے بلکہ کثیر ثقافتی امریکہ کے نئے چہرے کی علامت قرار دی جا رہی ہے. زہران ممدانی وہ پہلے مسلمان اور جنوبی ایشیائی نژاد شخصیت ہیں جو امریکہ کے اس بڑے اور متنوع شہر کی قیادت سنبھالنے جا رہے ہیں. رہائش, مساوات اور نسلی آہنگی پر مبنی تھا جو عوام کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممدانی نے جو یہ الیکشن جیتا ہے, یہ یو ایس میں ایسا لگتا ہے جیسے پولیٹیکل ارتھ کویک آ گیا ہو. کہتے ہیں کہ بنیادیں ہل گئی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ کوئی وکٹری نہیں ہے, یہ ایک ورڈکٹ ہے. پوری پولیٹیکل سینیریو کو چینج کرنے کا ایک ورڈکٹ ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی بہت پریشان, اس کے ساتھ ڈیموکریٹکس جو ہے وہ بھی ایک دم سے ہل کے رہ گئے ہوئے ہیں. کیونکہ ممدانی بات کر رہے ہیں عام آدمی کی, ممدانی بات کر رہے ہیں ایسی کلاس کی جو سستی رہائش, سستی روٹی اور روزگار کے پیچھے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. خود بھی وہ ایک امیگرینٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں رہنا نصیب ہو اور ان کو بھی ویسی رائٹس ملیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کوئی ایلیٹ کلاس سے نہیں تعلق رکھتے, وہ جو ہے ایک کسی بھی بڑی چیز کو انڈورس نہیں کرتے. اگر ہم ان کی میٹنگز دیکھیں تو انہوں نے کبھی پارکس میں میٹنگز کی ہیں, کبھی ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ ان کو دیکھا ہے, تو اس کے ساتھ کبھی انہوں نے بیسمنٹس میں میٹنگز کی ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. تو ہم آج اس ساری چیز, اس سارے سینیریو پہ ہم ڈسکس کریں گے, اور ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپرٹ آن فارن افیئرز ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب نے, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی تھینک یو نادیہ. سر دیٹس ویری ایک تو بڑی خوشائند بات ہے, ایک مسلم جو ہے رولر جو ہے وہ میئر بنے ہیں نیو یارک کے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا, مگر انہوں نے بات جو کی ہے وہ کامنرز کی ہے, سستی روٹی کی بات کی ہے, سستی رہائش کی بات کی ہے, اور ہیومینٹی کی بات کی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو الیکشن ہے میں بڑا واضح طور پر کہوں گا یہ کسی بھی طرح مذہب یا لسانی بنیاد پر نہیں لڑا گیا, بلکہ یہ بنیادی طور پر جو نیو یارک کے شہری ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر, ان کے حل کے اوپر, اور پچھلے جو میئرز تھے ان کے جو غلط اقدامات تھے ان کے خلاف لڑا گیا, اور جس کے نتیجے میں ایک واضح پیغام گیا, اور وہ یہ کہ اگر کسی بھی قوم میں کسی بھی شہر کے لوگ اگر متحد ہو جائیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور وہ رائٹ شخص چننے کا ٹھان لیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلکن سمیت دوسرے امیدواروں نے بلینز آف ڈالرز کی کیمپین چلائیں زہران ممدانی کو ہرانے کے لیے, لیکن وہ ناکام ہوئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ زہران ممدانی کا جو موقف تھا وہ نیو یارک کے لوگوں کے دلوں میں اترا, نہ صرف تارکین وطن کے بلکہ وہ جو وہاں کے رہائشی ہیں, وہ جو وہاں کے نسلی طور پر بھی امریکن ہیں, گورے ہیں, ان سب کے دلوں میں, کہ اس کے اندر اس نے بات کی کہ جی کس انداز میں نیو یارک جیسا شہر میں یا پورے امریکہ میں جو غریب ہے یا جو متوسط طبقہ ہے اس کا استحصال کیا جا رہا ہے. کس طرح امیر آدمی کو ٹیکس میں بے انتہا چھوٹ دے کر بلڈنگ اور امپائرز کھڑی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, کس طرح جو امیر آدمی ہے وہ انتہائی امیر ہوتے جا
جا رہے ہیں، اور غربت جو ہے اور رہائش کے مسائل اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بات بڑا میسج کلیئر گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے ماڈرن سٹیز ہیں ان کی ترقی جو ہے وہ تارکین وطن کے بغیر یعنی امیگرینٹس کے بغیر ناممکن ہے۔ جس کی مثال لندن کے میئر جو ہیں صادق خان، جو بھی اپنی تیسری ٹرم بطور میئر گزار رہے ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد پھر لندن اور نیو یارک، دنیا کے دو بڑے ترین شہر، آج جنوبی ایشیا کے دو مسلمان سیاستدان اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک کا تعلق ہے جو پاکستان سے ہیں، صادق خان، اور دوسرے جو ہیں ذوحان ممدانی، ان کا تعلق جو ہے وہ انڈین گجرات مسلم فیملی سے ہے۔ ایک بڑی چینج ہے، لیکن ایک بہت بڑی امید بھی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the hope is still alive۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں صدر ٹرمپ نے شروع میں ان کی بڑی مخالفت کی، ان کو کہا جی کہ اگر یہ آئے تو میں نیو یارک کے فنڈز روک دوں گا اور نیو یارک کے میئر کے لیے زندگی مشکل کر دوں گا۔ آج انہی کے تو کینڈیڈیٹ کو ہرایا انہوں نے، بات تو یہ نا کہ انہی کی کینڈیڈیٹ کو ہرایا ہے۔ بالکل، اور آج صبح انہوں نے میامی میں جو کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک انداز سے ہار بھی مان لی اور یو ٹرن بھی لے لیا کہ نہیں جی ہم تعاون کریں گے نئے نیو یارک کے میئر ممدانی کے ساتھ، ہم اس کو فنڈز بھی دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نیو یارک کے لیے اچھا کریں گے۔ سو یہ طاقت ہوتی ہے عوام کی۔ دنیا میں کوئی بھی ڈکٹیٹر یا کوئی بھی ہو، اس کو بالآخر عوام کی آواز کی بات سننی پڑتی ہے، اور اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ نیو یارک کے لوگ فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو جتانا ہے جو ہماری بات کرتا ہے، جو غربت کے خاتمے کی بات کرتا ہے، جو بلوں میں کمی کی بات کرتا ہے، جو ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، جو صنفی امتیاز کے خلاف بات کرتا ہے، جو دولت مند کی بے انتہا دولت کے خلاف بات کرتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نیو یارک شہر جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ میں خود نیو یارک گیا ہوں جسٹ فیو منتھس اگو، اور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ کافی مخدوش ہو رہے ہیں۔ جو غریب طبقہ ہے یا جو لیبر کلاس ہے یا جو امپلائمنٹ کلاس ہے، ان کے لیے معاملات بہت مشکل ہو چکے ہیں۔ حامد المشرقی صاحب تھوڑا سا مجھے اس پہ واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے تو ہر پولیٹیشین جو انڈورس کرتا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے اس طرف کہ جب تک وہ انڈورس نہ کرے اسرائیل کو، مگر ممدانی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اگینسٹ اسرائیل دیٹ وہ کہتے ہیں کہ ہیومنٹیرین کانسیپٹ کی بات کی جائے تو یوکرین میں ایک مختلف حصہ، اور اگر غزہ کی بات کرے جائے تو وہاں ایک مختلف سازشیں، تو یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ادھر؟ دیکھیے، یہ دنیا کی، یورپ کی اور امریکہ کی بڑی بدقسمتی سے دوہرا معیار ہے، ہپوکریسی ہے، جو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یوکرائن کے حوالے سے ان کے بیانات اور تھے۔ ممدانی نے جو سٹانس لیا ہے وہ بڑا پاپولر سٹانس ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا کہ جی اسرائیل اتنا ظلم اور بربریت کرے اور اس کو کچھ کہا نہ جائے، بلکہ امریکہ اس کی پشت پناہی کرے، اس کو مدد دے، اس کو اسلحہ دے، جبکہ دوسری جانب یوکرائن میں ذرا سے کوئی بات ہو جائے تو رشیا پر پابندیاں لگا دی جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممدانی نے جو سٹانس لیا ہے مودی کے حوالے سے، گجرات کا قاتل کہہ کر اس کو، کیونکہ وہ خود ان کا تعلق گجرات سے ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مودی کے ظلم دیکھے ہیں، تو گجرات کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ میں نیو یارک میں شاید مودی کو انٹر بھی نہ ہونے دوں بطور میئر، میں نیو یارک کے اندر مودی کا داخلہ بھی بند کر دوں گا چاہے وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہی ہو۔ اور دوسری جانب اسرائیل کے نیتن یاہو کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک انداز سے کہا کہ اگر وہ جنگی جرائم کا مجرم ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے، نہ کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرے۔ اس کے نتیجے میں ابھی چند گھنٹے پہلے نیو یارک کے فائر بریگیڈ کے جو کمشنر ہیں، جو کہ بہت مشہور جوئش ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ممدانی کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے۔ جی حامد مشرقی صاحب، بہت پاپولیرٹی دیکھنے میں آ رہی ہے، لوگ میمز بنا رہے ہیں، کھڑے ہو کے سیلفیز ان کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور ہی از ویری مچ ویری، مطلب کہ ان میں کوئی وہ چیز نہیں ہے، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ان میں دیکھا گیا، بہت ہی ایک کہتے ہیں نا کہ عوامی عوامل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ براک اوباما کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ زہران ممدانی کی حمایت کی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے بار بار بات ہوتی ہے، جو آدمی عوام کی بنیادوں اور جڑوں سے اٹھ کر آیا ہو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہر طرح کے لوگوں سے ملنے میں، اور وہ جو غریب آدمی ہے، جو کامنر ہے، اس کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، اور اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا اور
اپنی طاقت کے ساتھ گل بیٹھنے میں ہی کامیابی ہوتی ہے، اور وہی وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیورز ہوں، چاہے وہ ریڈی والے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو اس طرح کے فوڈ سٹالز والے ہزاروں میں ہیں، ان کو یا جو بھی ہوں، چاہے وہ لیبر کلاس ہو، صفائی والے ہوں، وہ ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. پھر ممدانی کو بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کو بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل ہے، خصوصی طور پر عربی بہت اچھی بولتے ہیں، اور اس حوالے سے جو نیو یارک کا جو لاکھوں میں ہزاروں میں جو عربی ہے وہ بڑا ان کا سپورٹر ثابت ہوا ہے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو مسلمان ووٹ ہے اس نے کلیدی ترین کردار ادا کیا. لیکن ممدانی کی کمپین کہیں بھی نسل پرستانہ نہیں تھی، نہیں کہیں بھی مذہبی منافرت پہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایکویلٹی پہ تھی، برابری پر تھے، مساوی حقوق پر تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ان طاقتوں سے ٹکرانے کی تھی جو مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ نیو یارک میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اب ان کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ ان کے اقدامات پر ہے. ان کو اس کے بارے میں مزاحمت بھی ملے گی، ان کو ریاست کی طرف سے بھی مزاحمت آئے گی، ان کو بہت جگہوں سے مزاحمت آئے گی. دیکھنا ہوگا وہ ان سب چیزوں سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں. جو نیو یارک میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کو حل، اگر انہوں نے کچھ بھی مسائل حل کر لیے چند ایک بھی، تو میرا خیال ہے کہ شاید ممدانی جو ہیں، ظہران ممدانی، وہ چند سالوں میں امریکہ کے صدر کے انتخاب کے بھی کینڈیڈیٹ ہوں. یہ میری ایک پیشین گوئی ہے. اچھا سر، ویری ویل. اچھا سر، تھوڑا سا اگر ہم بات کریں کلاس آف امریکہ، کیا اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا اباؤٹ پولیٹکس، کہ پولیٹکس کی جو سیناریو ہے وہ چینج ہو رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ اس ایک انگریزی کا لفظ ہے ڈینائل میں رہیں گے. ابھی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک اچانک سے آیا ہے اور یہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گا، اور اس کو نکال دیا جائے گا. اور جو روایتی سیاست ہے امریکہ کی، برطانیہ کی، جو بہرحال وہ بھی دولت مندوں کے کنٹرول میں ہے، وہی جاری رہے گی. لیکن اگر ممدانی کوئی بہت بڑی چینج لاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر سیاست جو ہے وہ امریکہ کی مستقبل میں رخ بدلے گی. لیکن اس ایک بہت بڑی کامیابی نے پورے امریکہ کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا ہے کہ امریکہ کے اندر امیگرینٹس کی ایک طاقت بھی ہے، امیگرینٹس کا ایک رول بھی ہے، اور امیگرینٹس جو ہیں وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید عام امریکن بھی نہیں کر سکتا. اچھا مشرق صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو کانسیپٹ آف اسلاموفوبیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی چیز ہوگی؟ کیا اس نیریٹو کو وہ ختم کر پائیں گے بینگ اے مسلم؟ ہاں جی بالکل، انہوں نے بڑا واضح کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا نے امریکہ پورے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ بڑے غیر محفوظ ہوئے، اور اس کو اب ختم کرنے کے لیے چاہے وہ یہودیوں کے خلاف جرائم ہوں یا مسلمانوں کے خلاف جرائم ہوں، سب کو ایک طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اور اگر یہ بات عملی طور پر ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک بہت مضبوط سیکولر ملک کے طور پر، جو انٹرفیتھ ہارمنی اور ملٹی کلچرزم پہ بلیو کرتا ہے، دوبارہ سے اس ملک کے طور پر دنیا میں جانا جائے گا. یہ ایک ٹیسٹ ہے، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. لیکن بلا شبہ اسلاموفوبیا ہو یا اینٹی سیمیٹزم ہو، دونوں کو ایک انداز میں ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان جو اس جیت کو کیسے دیکھ رہا ہے، پاکستانی جو پوری سیاسی قیادت ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے اس جیت کو؟ دیکھیے میرا خیال ہے جب صادق خان بنے لندن کے میئر تو اس وقت بھی پاکستان میں ایک بڑی خوشی اور جوش کی لہر تھی، اور اب اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ایک تو یہ کہ یہ مسلمان ہیں، دوسرا انہوں نے کھلے لفظوں میں جس انداز میں اسرائیل کی مخالفت کی، غزہ کی حمایت کی، فلسطینیوں کی حمایت کی، اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، گجرات کے قاتل کے خلاف بات کی، مودی کے خلاف بولے، تو اس کی وجہ سے ان کی ایک بڑی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے پاکستان میں اور مسلم امہ میں. اور اس پاپولیرٹی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امیدیں بھی ان سے بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت اچھے کام کریں گے. سر ان کی وائف جو ہے وہ بھی انڈین ہے، اور انڈین سپورٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کی بہت سی سیلیبریٹیز نے جو ہے اپنے سوشل پیجز پہ اور ایکس کے اوپر مبارکباد بھی دی ہے، اور جشن کا سما بھی ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین لابی کی جیت ہے. اب یہ جیت کس کی، یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا یہ بالکل بھی انڈین لابی کی جیت ہے، نہ ہی انڈین اس کو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ جیتیں. جی بالکل، ان کی وائف جو ہیں ارن نائر، وہ انڈین بہت مشہور ہندو فیملی سے ہیں اور بہت مشہور فلم پروڈیوسر بھی رہی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو ان کے بیانات مودی کے حوالے سے تھے، جو بیانات ان کے کشمیر کے حوالے سے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ انڈین لابی ان کو بہت حمایت کرتی. جی انڈین پبلک نے آن اے بالی ووڈ
لیول کے اوپر یا انڈین پبلک نے ایز اے سیلیبریٹی ان کو سپورٹ ضرور کیا ہے، لیکن پالیسی کے طور پہ انڈیا لابی یا انڈین سپورٹ ان کو نہیں تھی، اور اس کو اب وہ کیش کرانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ روایتی طور پر انڈینز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اچھی ہو تو اس کو اپنے نام لگا لیں، اور کوئی بدنامی ہو تو اس کو پاکستان پہ تھوپ دیں، یہ ان کا روایتی کلچر ہے، لیکن اوورآل انڈیا کے لیے پریشان کن بات ہے۔ حامد مشرق صاحب، امیگرینٹس کے لیے بہت سے ایشوز ہو گئے تھے کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیز جو تھی بہت اگینسٹ جا رہی تھی، امیگرینٹس کو وہ رہنے نہیں دیا رہا تھا۔ ایک وقت تو یہ آیا تھا کہ جن کے پاس گرین کارڈز ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسی آئے گی، کیا تبدیلی یہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو امیگریشن پالیسیز ہیں نا وہ نیشنل لیول کا میٹر ہوتا ہے، میئر کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پالیسی چینج کریں گے۔ ہاں، قانون کی عملداری کے حوالے سے جہاں شکایات تھیں کہ جی بہت سارے لوگوں کو اس قانون کی وجہ سے ناجائز طور پر ملک بدر کیا گیا ہے، اس کے اوپر ضرور ممدانی کام کریں گے کہ ناجائز طور پر کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، کسی بھی امیگرینٹ کے ساتھ اس کو ناجائز طور پر ہراساں نہ کیا جائے یا ڈیپورٹ نہ کیا جائے۔ لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے تو قانون جو ہے وہ صرف obviously وائٹ ہاؤس سے بنتا ہے، ریاست سے بنتا ہے، اور اسی کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر وہ کوئی ٹکراؤ کی بات کر سکیں گے یا کوئی ایسی چیز کر سکیں گے جس سے باقی امریکہ میں کوئی اور قانون ہو اور نیو یارک میں کوئی اور قانون ہو۔ اچھا حامد مشرق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے یہ ایک ورڈکٹ بن رہا ہے اگینسٹ دا اتھارٹیرزم کے اوپر، اور وچ از آلویز بین اگینسٹ دا ڈیموکریسی؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اتھارٹیرینزم تو ہمیشہ سے ہی عوام یا جو کامنرز ہوتا ہے ان کو مشکل کا شکار کرتا ہے، لیکن وہیں پر یہ ڈیموکریسی سے زیادہ اس کو آپ پولیٹیکل پبلک پاپولیرٹی کہیں گے، جس کے اندر ایک آدمی نے بغیر کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کے، ایک ہی پلیٹ فارم اس کو ڈیموکریٹس، اس کے اندر سے آپ گروم کر کے اوپر آئے اور آپ نے اپنے موقف کے اوپر لوگوں کو قائل کیا۔ یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بیانیے کی سیاست ہوئی وہاں پر انگریز اردو کے حساب سے۔ ان کا نیریٹو تھا کہ میں نیو یارک کو ایک نئی امید دے سکتا ہوں، ایک نیو یارک کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہوں، اور نیو یارک کے مسائل کا ادراک ہے مجھے اور ان کو میں حل کر سکتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ اگلے کو پتا ہو اور یہ سب کچھ اس کا سٹانس ہو، تو میرا خیال یہ کہ یہ اتھارٹیرین ہو یا ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی بھی طرز حکمرانی ہو، یہ اس کو چیلنج ضرور کرتا ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود ایکسپرٹ آن فارن افیئرز ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، بہت ڈیٹیل انہوں نے بات کی ہے ممدانی کے حوالے سے۔ الیکشن جیتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل ارتھ کویک ہے، ایک دم امریکہ کی جو نیویں وہ ہل گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹس کو شکست دی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اگر وہ اپنی بہتر کارکردگی یا پرفارمنس لے کر آتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم بات کریں گے امیگرینٹس کے حوالے سے، سستی روٹی کے حوالے سے، سستی رہائش کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، تو امریکیوں کو بھی بہت زیادہ جو ہے ایک تو فائدہ بھی ہوگا اور ان کی پاپولیرٹی بھی انکریز ہو سکتی ہے۔ یہاں چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ویورز، بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے کیونکہ صحت بہت ضروری ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں سوشل میڈیا پہ صرف جو معلومات بانٹنے کا ذریعہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ ڈیجیٹل حکیم خانوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر ہر روز سینکڑوں گھریلو ٹوٹکے، جڑی بوٹیوں کے نسخے اور ہوم ریمیڈیز وائرل ہو رہی ہیں۔ کچھ واقعی فائدہ مند ہے مگر بیشتر غلط مقدار، غیر متوازن اجزاء یا نامناسب استعمال کے باعث نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایلو ویرا کی بات کی جائے، دار چینی، شہد، لیمن، لہسن اور میتھی جیسے عام استعمال ہونے والے اجزاء کو جادوئی علاج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، مگر جب یہی اجزاء بغیر مشورے کے اور بغیر معالج کے یا درست خوراک کے استعمال نہ بتائی جائے تو جسمانی متوازن جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہے۔ اکثر لوگ جلد نکھارنے کے، وزن کم کرنے کے یا شوگر بلڈ پریشر کے نسخے جو ہیں وہ وائرل ٹوٹکوں سے لے لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے الرجی، معدے کی خرابی، جگر کی کمزوری، بلڈ پریشر کے بگاڑ جیسی ضمنی اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اب صرف گھریلو عادت نہیں ہے بلکہ صحت عامہ کا چیلنج بنتا جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر طبی معلومات کی کوئی تصدیق یا معیاری بندی نہیں ہے
اور ماہرین طب کے مطابق جڑی بوٹی یا ہربل علاج اپنی جگہ مفید ہے، مگر جو ہر دوا جو ہوتی ہے ترکیب کے لیے درست مقدار امتزاج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسپیشلی کہ حکیم جو ہیں وہ جو نسخے دیتے ہیں ان کو کیسے دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے اور کب کب دینے چاہیے اور کن مقدار میں دینا چاہیے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے کہ حکیم صاحب ہیں نیاز احمد دیال صاحب، ہمارے شو کا حصہ بھی بنتے رہے ہیں، آپ کی انہوں نے ویڈیوز بھی ہم نے ان کی دیکھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ حکیم صاحب سوشل میڈیا پہ ہر دوسرے دن ہمیں ایک نہ ٹوٹکا نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ جو ٹوٹکا ہوتا ہے، ریمیڈی ہوتی ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا موضوع بہت ہی مفید اور ضروری تھا اس ماحول میں جب ہر طرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزانہ ہزاروں ٹوٹکے وائرل ہوتے ہیں، اور ان ٹوٹکوں میں بتانے والے بھی اکثر جو ہوتے ہیں وہ نان کوالیفائڈ ہوتے ہیں، نان پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کا دور دور کا بھی کوئی اس سے واسطہ نہیں، طب سے واسطہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریمیڈی، سنگل ریمیڈی، جب تک آپ اس کے مزاج کو، اس کی خوراک مقدار کو اور اس کے مناسب استعمال کو جانتے ہی نہیں، جسٹ کاپی پیسٹ کر کے آپ اس کو وائرل کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور ہم اس پہ پچھلے 25 سالوں سے کام کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ہوم ریمیڈیز یوز کرنی ہے، کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا ہے، کوئی بھی استعمال کرنا ہے، اس کے لیے پراپر آپ جو اس کا ماہر ہے اس سے کنسرن کریں، اگر وہ آپ کے مزاج کے لیے مفید ہوگا تو آپ استعمال کریں، ورنہ نہیں۔ مثلا اسبگول کا چھلکا ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اب اس کا مزاج سرد تر ہے، اچھا ٹھنڈا مزاج ہے اس کا۔ اب ہمارے یہاں بھیڑ چال کیا ہے، لوگ اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قبض کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، قبض کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے پراپر استعمال کا پتہ نہیں۔ یہ ایک چھلکا اسبگول یہ کئی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو قبض ہے تو اس کا 1 چمچ ہم نیم گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں گے تو اسے افاقہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا پیٹ خراب ہے، آپ کو موشن ہے، پیچس ہے، اسہال ہے، تو اسی اسبگول کے چھلکے کا 1 چمچ آپ دہی میں ڈال کے کھائیں گے، آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جن کے منہ میں چھالے میں ہوتے ہیں، جن کو تیزابیت کا ایشو ہوتا ہے، اگر وہی لوگ اسی اسبگول کے چھلکے کو پانی میں ڈال کے استعمال کریں گے بطور شربت تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ ایک قبض کا مریض وہ دہی کے چھلکے میں ڈال کے چھلکے کو دہی میں ڈال کے کھا رہا ہے، کیونکہ ان کو پراپر استعمال کا نہیں پتا، انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں میٹھا سوڈا جو کہ ہماری تیزابیت کے لیے، گیس کے لیے، پیٹ کے اپارے کے لیے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، وہ ایک کیمیکل ہے۔ میں نے خود یہ پڑھا اور سنا ہے لوگوں سے کہ جی 1 چمچ پانی میں ڈال کے پئیں، لہو لو الکھو 1 چمچ تو آپ کی آنتڑوں کو پھاڑ دے گا، 1 چٹکی، اچھا اس کی جو ڈوز ہے وہ 1 چٹکی ہے، اور لوگ 1 چمچ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو مقدار بتاتے ہیں آدھا چمچ یہ، 1 چمچ یہ، آدھی چٹھائی یہ سب کے لیے ایک جیسی مقدار ہوتی ہے؟ ایک تو سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کمبینیشن کا بھی نہیں پتہ نا۔ اب بعض میں نے دیکھا ہے لوگ کلونجی، میتھی دانہ، وہ ساری گرم چیزوں کو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں۔ کمبینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی غذائی اجزاء میں گرمی کے اثرات زیادہ ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑے سے اس میں ٹھنڈے ڈال کے نا، سرد والی چیزیں، تاکہ وہ مینول ہو جائے، اس کے جو نقصان دہ اثرات ہیں وہ ماڈریٹ ہو کر آپ کو نقصان نہ دیں۔ اچھا حکیم صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بھی جاتا ہے، مریض جاتا ہے، تو وداؤٹ ٹیسٹ، اس کے ٹیسٹ ہوتے نہیں ہیں تو وہ نسخے لکھوا کے لے آتے ہیں، تو ان کو حکیم صاحب کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، یا کوئی ان کے اندر کوئی طب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جیسے نبض سے پتہ لگ جاتا تھا یا کسی نہ کسی اور چیز سے رول آؤٹ ہو جاتا تھا، تو کیا ایسی چیزیں بھی ہیں؟ دیکھیں جی، طب کا جو مین ڈائگناسٹک ٹول ہے وہ نبض ہے، جو کہ صدیوں سے چلا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ کیا آج کل کوئی نباز حکیم ہیں؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اگر مریض کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری چیزیں میرے سامنے آ جائیں، تو کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مفید چیز ہے تاکہ اس مریض کو بھی پتہ چلے کہ وہ بیماری کے کس لیول پہ ہے، اور مالج کو بھی پتہ چلے کہ میں نے اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ دونوں کے لیے مفید ہے ٹیسٹ کروانا، یہ اس دور میں خاص کر جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سہولت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اچھا ہم دیسی ٹوٹکوں کے اوپر بات کر رہے تھے, اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے اجزاء کے ملاپ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جب کیسز آتے ہیں کہ وہ جگر کا علاج کرنے کے لیے گئے حکیم کے پاس, حکیم نے گردے اڑا دیا اور اینڈ میں وہ ڈائلسس پہ چلا گیا. دیکھیں جی, ہم یہاں پہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتے کہ کون کیا کرتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھے برے ہر شعبے میں لوگ ہیں. ہم ڈاکٹروں بھی روز کتنی کہانیاں اس پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, حکیموں کو بھی, اور بہت سارے ایسے حکیم ہیں جو حکمت تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے. وہ کسی بندے کے ساتھ 10-15 دن بیٹھے, مہینہ بیٹھے. اکثر میں نے حکیم ایسے بھی دیکھے ہیں جو خود کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, کو 15-20 حکیموں سے نسخے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ خود علاج شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. تو اصل مطلب یہ ہے کہ جو کوالیفائی لوگ ہیں, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور وثوق سے کہتا ہوں کہ جس بندے نے پیتھولوجی پڑھی ہے, اناٹمی پڑھی ہے, فزیالوجی پڑھی ہے, سائیکولوجی پڑھی ہے اور علم الادویات پڑھا ہے, وہ بندہ کبھی بھی کسی کو مس گائیڈ نہیں کرتا. اسے پتہ ہے کہ کس دوا کے کیا اثرات ہیں, اس کا مزاج کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اور جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہر ٹوٹکے بتانے والے کو ہم حکیم یا معالج نہیں کہہ سکتے. دوسرے نمبر پہ تندرستی توازن کا نام ہے. تندرستی توازن کا نام ہے. جب تک یہ توازن ہے وہ ہماری خوراک میں ہو, ہماری ادویات میں ہو یا ہماری گھریلو ترکیبات میں, اگر وہ توازن ہوگا تو تندرستی ہے, ورنہ آپ کی صحت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب, آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آپ کس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ یا تو نبض دیکھتے ہیں یا آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ اصل میں جی ہمارے پاس 2-3 ٹول ہیں. سب سے پہلے ہم نبض دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہمارا اپنا ایک, ہم نے کوئی 25-30 سال کی ریسرچ کے بعد ایک میڈیکل پامسٹری کے نام سے نا جی, جس سے ہم علم الاعداد ہے, علم النجوم ہے اور ہاتھ کی لکیر ہے, ان سے ڈائگنوزنگ ہوتی ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں مریض اپنی گفتگو میں خود بتا دیتا ہے, کیونکہ جو پریشان ہوتا ہے نا, کچھ مریض کی باتیں, کچھ آپ کا نالج, وہ دونوں جب چیزیں ملتی ہیں اس کا کنکلوژن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے اس کو کیا ہے. لیکن جب وہیں بھی پتہ نہیں چلتا جہاں کہیں پہ, تو پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں ہمیں بھی کنفیوژن ہے, آپ کو بھی پتہ نہیں صحیح طریقے سے, لہٰذا اس کا ہم ٹیسٹ کروا لیں تاکہ ہر چیز کلیئر ہو جائے. اچھا حکیم بہت زیادہ کعوے دیتے ہیں, ہر چیز کا کعوہ بنا دیتے ہیں, مطلب کہ چیزیں ڈالو کعوہ ہو جائے گا, پیٹ کی درد ہے کعوہ ہوگا, جگر کے لیے کعوہ, معدے کے لیے کعوہ, کڈنیز کو واش کرنے کے لیے کعوہ, چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے کعوہ. تو اتنا کعوہ جات جو ہوتا ہے وہ کیا واقعی اتنے مفید ہوتے ہیں, فائدہ مند ہوتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں جنہیں ہم نباتات کہتے ہیں, یہ مفید ہیں, ان میں بہت سارے فوائد ہیں, نقصانات اپنی جگہ پہ, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہماری طب کی زبان میں نا جی جو ابال کے کہوے ہوتے ہیں اسے ہم جوشاندہ کہتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خیساندہ کی شکل میں, کہ ان کو رات کو آپ نے بھگو کے صرف ان کا کچا پانی پینا ہے, ان کو پکانا نہیں ہے. اگر پکائیں گے تو وہ زہر بن جائے گا, وہ نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن آج کل کی جو وائرل ریمیڈیز ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پکانے سے اس کا نقصان کیا ہوگا. مثلا لونگ ہیں, یہ خاص کر سردیوں میں اور آج کل سموک کے دنوں میں بھی بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی بھاپ لیں, اس کا کہوہ بنا کے پئیں. حالانکہ لونگ کی مقدار خوراک جو وہ میکسیمم آدھا گرام ہے. آدھا گرام کتنی ہوتی ہے؟ میکسیمم کوئی 4-5 لونگ ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہاں پہ تو وہ چمچ سے نیچے آتے ہی نہیں کہ آپ گرائنڈ کر کے رکھیں جی اور آدھا چمچ لے لیں. اس نے یا ہزار کیپسول, 1000 کا پاؤڈر کہتے ہیں, 1000 گرام کا کیپسول. میں نے تو بہت سنا ہے کیونکہ میرے پروگرام میں تو آتے تو 1000 گرام کا کیپسول کہتے ہیں. 1000 گرام پتہ بھی کتنا ہوتا ہے؟ جی وہ تو اچھا خاصا زیادہ ہو جاتا ہے نا, وہ ملی گرام ہوتا ہے 1000 سے. اچھا اب یہ ہے, ابھی میں نے کل پرسوں ویڈیو دیکھی, وہ بتا رہے تھے کہ میتھی دانے کے 2 چمچ. اچھا. اب میتھی دانے کے جو بندہ صبح 2 چمچ کھائے گا, 2 شام کو کھائے گا, اندازہ کر سکتے اس کے ساتھ کیا ہوگا. پھر وہ بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, اس کے لیور میں حدت آئے گی, اس کے لیور کا مسئلہ بنے گا, وہ پھر وہ گردے جو ہیں وہ اس کو واش آؤٹ نہیں کر پائیں گے نا, تو پھر کیا اس کا الٹیمیٹلی اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ مریض. ہاں, حکمت میں پتھری کا علاج ہے. بالکل ہے. تو پتھری کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مورنگا ایک بہت وائرل اور مشہور چیز ہے. اگر آپ اس کے پتوں کا پاؤڈر بنا کے, آدھا چمچ جو ہوتا ہے چھوٹی والی, اچھا چمچ میں بھی فرق ہے, ایک بڑا ٹیبل سپون ہوتا ہے اور ایک چھوٹی چمچ ہوتی ہے. جو ہم چمچ یہاں بھی استعمال کریں وہ چمچی کا لفظ آئے گا, وہ جو چھوٹی ہوتی ہے وہ آدھی چمچ. ٹھیک ہے. آپ صبح خالی پیٹ 1 گلاس پانی کا لیں, اس کو نیم گرم کریں, اس میں کچھ چند قطرے لیمن کے ڈال کے اس پانی کے ساتھ وہ آدھا چمچ اس
جو مرنگا کے پتوں کا صفوف ہے اس کا استعمال کریں. میرا خیال ہے کہ 2-4 دنوں میں ہی. اس کے علاوہ جو یہ سٹا ہوتا ہے مکئی کا, اس کے جو بال ہوتے ہیں, اچھا, اگر آپ ان کے 1 سے 2 گرام بالوں کا کہوا بنا کے پیئیں تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ میکسیمم دوسری تیسری خوراک کے بعد پتھری جو وہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے. لیکن پتھری کی بھی اقسام ہوتی ہیں, کہ بڑی پتھری ہے جو ڈھیٹ قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے ریمیڈیز نہیں دینی چاہیے. وہ کیا ہوگا, آپ کے وہ گردوں میں انفیکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے اتنی ڈبیاں رکھی ہوئی آج ہمیں کون سے نسخے بتا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر سکیں؟ یہ اشگندہ ہے جو آج کل بہت مشہور ہے, اور اس کا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی 2 چمچ استعمال کریں, 1 چمچ استعمال کریں, اس سے بڑا ظلم نہیں ہے. اچھا, یہ اشگندہ جو ہے یہ بچوں کو بھی دینا چاہیے, یہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی اس کا جو مین اس کا جو ہے نا جی, یہ تقویت اور تسکین کے لیے ہوتا ہے. انزائٹی جن کو ہے, بالکل سکون چاہیے, سکون چاہیے, یا جسم میں کمزوری ہے, یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. کیسے دینا؟ یہ خواتین کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ بہترین ہے. جو ہارمونل سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین ہے. اس کا بہترین استعمال یہ ہوتا ہے میکسیمم 1 سے 3 گرام. ٹھیک ہے, 1 سے 3 گرام اس کا پاؤڈر آپ دودھ میں اس کو پکا کے, اس کو کچا استعمال نہیں کرنا ورنہ یہ نقصان کا باعث بنے گا. یہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گا. پکا کر پی لینا ہے. اگر کچا استعمال کرنا ہے تو کسی دوسرے میڈیسن میں اس کا جو کمبینیشن ہے اس میں اس کو استعمال کر کے پھر اس کا استعمال کریں گے. جیسے اس میں موسلی سفید ڈال لیں, تھوڑی سی مصری ڈال لیں, یا اسبگول کا چھلکا. اسبگول کے چھلکے کے حوالے سے یہ وضاحت ہے کہ اس کو کبھی بھی گرائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو پیس کر استعمال کریں گے وہ زہر بن جاتا ہے. اسبگول کا چھلکا آپ نے ہمیشہ ثابت یوز کرنا ہے, کسی میڈیسن میں یوز کرنا ہے یا ویسے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا میکسیمم 1 سے 3 گرام دودھ میں پکا کے, اگر اس میں تھوڑا سا بادام روغن ڈالیں گے تو اس میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے, تاکہ یہ مینول ہو جائے گا تو اس کے پھر فائدہ آپ کو کئی گنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اشواگندھا ہے خواتین کے لیے, ان کی ہارمونل ایشوز کے لیے. ٹھیک ہے, تمام سب کے لیے. اسی طرح یہ میٹھا سوڈا جس کا ہم بتا چکے کہ اس کی میکسیمم اگر آپ کو کوئی بھی بد ہضمی ہے, ڈائجیشن کا ایشو ہے تو 1 چٹکی آپ نے پانی میں 1 گلاس میں ملانی ہے, اس سے زیادہ یہ نقصان دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ میتھی دانہ, یہ بھی میکسیمم 1 سے 3 گرام جو نارمل ایج کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو تھوڑے سے ابو 40-50 ہوتے ہیں ان کے لیے 5 گرام تک, اور 24 گھنٹوں میں صرف 1 ڈوز. اچھا, 1 ڈوز لینی ہے. ٹھیک ہے, 5 گرام 24 گھنٹوں میں 1 خوراک. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ بھگو کے, اس کا صرف لعاب سا ہوتا ہے نا جو کچے کا, اس کا استعمال کریں. اچھا, پکانا نہیں ہے. اس کو پکائیں گے تو اس کے کچھ نقصان ہوں گے. صرف کچے کا اس کو بھون لیں, اور اس کا وہ صرف زلال یہ اس طرح اس میں نا لیس ہی آ جائے گی مادہ سے, اس کا استعمال کریں, یہ بہت مفید ہے. اسی طرح یہ اسبگول کے چھلکے کی بات ہو گئی. یہ ہلدی ہے, ہلدی جو کہ ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل ہلدی ہے. اچھا, وہ تو پیلی ہوتی ہے, آپ کی تو گرین ہلدی ہے. یہ گرین آتی ہے, یہ گرین نہیں ہے. یہ جب اس کو گرائنڈ کرتے ہیں, لیکن یہ دیسی ہلدی ہے. ہاں, یہ نیچرل, اصل میں ہلدی یہی ہے جو بازار سے پسی پسائی لیتے ہیں, اس میں آدھے سے زیادہ رنگ ہوتا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اصل ہلدی یہ ہے, اور اس کا بھی میکسیمم 1 سے 3 گرام. 1 گرام نارمل جو ینگ لوگ ہیں, جو مڈل ایج کے لوگ ہیں ان کو 2 سے 3, اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جیسے 50-60 ان کو 3 گرام تک. لیکن اس کا ایک دھیان رکھنا ہے کہ دل کے مرض میں مبتلا کوئی آدمی بھی ہلدی استعمال نہ کرے. یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے, ان کے لیے الٹا یہ مزید مسائل پیدا کرے. اسی طرح یہ اجوائن ہے, اس کے بارے میں ہم بہت آج کل یہ وائرل ہے کہ جی آپ اس کا یہ کریں یہ کریں. اس کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی 1 سے 3 گرام. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا خون پتلا کرتی ہے, اگر 15 دن اس کو متواتر استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ بہت پتلا ہو جاتا ہے. اچھا, یہ اور خدا لوگ تو پتلا کرنے کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں, یہ اس میڈیسن سے 1000 گنا اچھی ہے. اگر آپ اس کا 10-15 دن استعمال کریں, چھوڑ دیں, 10-15 دن پھر کر لیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ خود بخود ہی نارمل رہے گا. اور اسی طرح یہ السی, آج کل سردی کا موسم ہے, بہت سے لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کو بھون کے یوز کرنا ہے. اچھا, ان کو کچا استعمال نہیں کرنا. کچا یہ بھوننا کیسے, ایسی توے کے اوپر بھون آپ جیسے ہم وہ فرائی کرتے ہیں نا توے پہ ڈال کے یا کڑاہی میں ڈال کے بغیر کسی چیز کے, جب ہلکا سا اس کا رنگ بدل جائے تو اس کو رکھیں گرائنڈ کر کے. اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے 5 سے 10 گرام. اور یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
یہ کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، یہ جتنے بھی جن کا ہائی ہوتا ہے، خاص کر جسم کے اندر جو رطوبتیں ہوتی ہیں جسے ہم ٹاکسن کہتے ہیں، زہریلے مادے، فاضل مادے جو کہ جسم سے خارج ہو جانی چاہیے، یہ ان کے استعمال کے لیے بہت اچھی ہے. یہ جسم کو تقویت بھی دیتی ہے. السی کے بیج، السی کے بیج جو ہیں یہ اس کا بہت فائدہ ہے. ان کا اچھا استعمال یہ ہے کہ ان کو آپ گرائنڈ کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ خالی پیٹ 5 سے 10 گرام لیں، یا پھر آپ ناشتے میں دلیا یوز کرتے ہیں اس میں ڈال لیں، کسی چیز میں اس کو ڈال کے آپ یوز، ویسے تو آج کل موسم آ گیا اس کی پنیاں بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ لونگ ہے جو کہ بھی ہم نے لونگ کی بات کی، اس کی بھاپ چل رہی ہے، اسموک کا موسم ہے، یہ چھاتی کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح یہ مختلف جو جسم کی معدے کے مسائل ہیں، دانتوں کی درد میں اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں نے لونگیں رکھی ہوتی ہیں پیچھے جن کے دانت کی درد ہو رہی ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک علاج ہے داڑھ یا دانت کے درد. اچھا. اس کا آئل بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس کا ایک وہ قطرہ تھوڑا سا روئی پہ لگا کے رکھیں گے دانت میں، جتنی بھی درد ہو اس کو یہ فوری رفع کر دیتا ہے. اکثر بڑوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی دانت میں درد ہے تو لونگ رکھ لو. یہ مورنگا، یہ جو سہانجنا جس پہ مطلب میڈیا بڑا پڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا جو ہے، مورنگا. اب اس میں نے ایک صاحب کو سنا کہ اس نے کہا جی آپ اس کے 50 گرام بھی لے سکتے ہیں. مجھے اس کی عقل پہ رونا آیا کہ دیکھیں کہ یہ اس کی میکسیمم ڈوز جو ہے نا جی وہ 3 سے 5 گرام ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ ایج کا آدمی 70-80 سال کا آدمی ہے تو وہ اس کو 10 گرام تک لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ 24 گھنٹوں میں ایک خوراک ہے. اچھا 24 گھنٹوں کی یہی خوراک ہے ایک، یعنی یہ آپ نے اس کو ایز اے میڈیسن یوز کرنا ہے نا. ویسے تو ہم اس کی ہنڈیاں بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، اس کے پتوں کا بھی بنتا ہے، اس کی وہ پھلیاں ہوتی ہیں اس کا بھی بنتی ہے، اس کی مولی کا اچار بھی بنتا ہے، یعنی وہ ایک الگ چیزیں ہیں نا. لیکن جب آپ نے اس کو ایز اے میڈیسن یوز کرنا ہے تو پھر آپ اس کو میکسیمم 10 گرام سے زیادہ استعمال نہ کریں، ورنہ اس کا چونکہ اس کا مزاج انتہائی خشک ہوتا ہے، یہ جسم کے اندر خشکی پیدا کرے گا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا زیادہ جسم کو طاقت دینے والی، جیسے اشوگندھا ہے، یہ السی ہے، یہ ہلدی ہے، یہ چیزیں یہ جسم کو گرم کرتے ہیں. اس سے آپ کے بلڈ میں ہیٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کے جسم پہ ایچنگ ہوگی، خارش ہوگی، پھر آپ اینٹی الرجیز کھائیں گے، پھر آپ کو بہت سارے، پھر آپ کا بی پی شوٹ کرے گا. اچھا آپ کا دھیان ادھر تو جا ہی نہیں رہا چونکہ یہ آپ نے سوشل میڈیا سے وائرل نسخہ لیا ہے. آپ پھر اس کے ٹھیک ہونے کے لیے مزید دعائیں استعمال کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم نیاز احمد دیال صاحب، جنہوں نے ہمیں آج بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں کہ ہر نسخہ جو کہ وائرل ہوتا ہے وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایسے معالج کے پاس جانا چاہیے جو کہ اوتھینٹک ہوں، اوتھینٹسٹی دیکھ کے جانا چاہیے، جن کی جو ہے نسخوں سے، ریمیڈیز سے جو ہے فائدہ بھی ہوا ہو کسی نہ کسی کو، اور ہر باڈی ٹائپ از ڈفرینٹ فرام دا ادر. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ویورز، آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے سوشل پیجز میں جائیں اور ہمارے سیگمنٹس کو آپ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں اور کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.